बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन पे जो कि आज मुनक्किद हुए, जिसके अंदर सबसे बड़ा मुकाबला हुआ हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के माबैन। मुख्तलिफ तजियाकारों ने, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस ने अपने अपने तजिए पेश किए इस हवाले से, और बिलाखिर जीत मुकद्दर बनी यूसुफ रजा गिलानी साहब की। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको जिम्मेदार ठहरा रही है। और बारहा ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हम जो बात लेकर गए थे, सुप्रीम कोर्ट में जो बात हम लेकर गए थे, वो यही थी। और एक ही बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, धांधली हुई है, खरीदो फरोख्त हुई है। उनसे आज के दिन आप कोई भी टीवी चैनल उठाकर देख लें, जो भी सवाल किया जाए उसका जवाब, जैसे 2.5-3 सालों के अंदर हम कोई भी सवाल कर लें, उसका जवाब यह मिलता है कि गुज़िश्ता 30 और 35 सालों का गंद इतनी जल्दी साफ नहीं हो सकता। आज के दिन सेनेट के इलेक्शंस के अंदर कोई सवाल कर लें, आप आज की पूरी रिकॉर्डिंग उठाकर देख लें, एक ही जवाब आता है कि बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, धांधली हुई है। यही वो फरसूदा निजाम है जिसको खत्म करने की इमरान खान साहब बात करते थे। 3 सालों के अंदर तो हमें नजर नहीं आया कि वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, या इसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम कर रहे हैं। इलेक्शन से चंद दिन पहले आपको यह एहसास होता है कि आपकी खुफिया बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, ओपन बैलेट के जरिए आपके इंतखाबात होने चाहिए, जिसके ऊपर ऑपोजिशन जो अपने दौरे हुकूमत के अंदर बारहा ये कोशिश कर चुकी कि ओपन बैलेट से इलेक्शंस होने चाहिए सेनेट के, लेकिन उस वक्त उनका साथ नहीं दिया गया। जो भी हुकूमत में होता है उसको ओपन बैलेट सूट करता है, जब ऑपोजिशन में आप होते हैं तो आपको खुफिया बैलेटिंग सूट करती है। इस मौके के ऊपर भी इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा वक्त जाया किया। कम अज कम 6 माह और 1 साल के अरसे के से पहले अगर इसके ऊपर काम किया जाता तो वो हील हुज्जत जिससे काम लिया जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से, वो शायद ना होती और आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा होता है इस सारी बात का, क्योंकि उनकी जानिब से जो शिकवा आया है इस हवाले से वो ये है कि एक तो इसमें हमें कुछ बताया नहीं जाता, बात नहीं की जाती है, असेंबली के अंदर नहीं आया जाता, आप डायरेक्टली फैसले सारे इंपोज करने की कोशिश करते हैं, तरीकाकार नहीं बताते, तरीकाकार वजह नहीं करते, उसके ऊपर मुशावरत नहीं करते। किसी हद तक ये बात उनकी दुरुस्त है कि 11th आवर के ऊपर आके आप वोटिंग सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं, तो क्यों आपका साथ दिया जाए। इसी तरह से अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आज आप कोई भी चैनल उठाकर देख लेंगे, उसके ऊपर यही बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले नहीं किया। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब फैसला आपके हक में होता है तो आप बहुत खुश होते हैं। अभी चंद दिन की बात है कि जब डस्का के अंदर जो फैसला किया गया, उस हवाले से भी आपने काफी ज्यादा इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि ये है वो नया पाकिस्तान जिसका ख्वाब देखा था इमरान खान साहब ने। आज इदारे आजाद हैं और अपना काम कर रहे हैं, उस इदारे ने दूसरा फैसला कर दिया तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरा लगने लगा। बहरहाल इस हवाले से जो अहम पेशरफ्त है, आपसे कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब, दीगर रहनुमाओं जिनमें असद उमर साहब भी मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, कुछ और रहनुमा भी मौजूद थे, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला किया है पार्टी ने और इमरान खान साहब ने। खुशाइंद है अगर इस पर कायम रहा जाए, क्योंकि डर लगता है यू टर्न से। अगर ये फैसला उन्होंने किया है, इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं तो बहुत ही दलेराना ये फैसला है जो, और बड़ा टाइमली इसको अनाउंस भी कर दिया गया है, ये होना चाहिए था, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की बात भी चल रही थी पीडीएम की जानिब से। पीडीएम तो बहरहाल अब पीडीएम नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कहना चाहिए, क्योंकि जो जीत हुई है यूसुफ रजा गिलानी साहब की, उसके अंदर नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब मजीद बेहतर होकर जो है वो वापस आएगी। और इसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके हवाले से बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर मैंने बात की है कि उन जैसा सियासतदान, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, लीडर नहीं, सियासतदान पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं और मोस्टली जो बात वो करते हैं वो पूरी भी कर देते हैं, यानी वो हवा में बातें नहीं करते और हमेशा डिच करवाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। इस दफा भी अभी शायद समझ नहीं आ रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, लेकिन कुछ अरसा गुजरेगा, चंद दिन गुजरेंगे, चंद महीने गुजरेंगे तो ये हकीकत भी आश्कार हो जाएगी कि एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ कर गई है। JUIFA जो है वो जितना उनको हिस्सा सेनेट के अंदर जो उनका बनता था वो उनको मिल गया। इस हवाले से
اس کے اوپر جو تنقید اور بھی کی جا رہی ہے موجودہ حکومت پر، وہ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو جتنے ووٹ مسترد ہوئے ہیں، جس کے اندر عمران خان صاحب کے ووٹ کی بات کر رہے ہیں، نصر اللہ صاحب نے بات کی ہے، جس کے اندر شہریار آفریدی صاحب کے ووٹ کی بات ہو رہی ہے، زرتاج گل صاحبہ کے ووٹ کی بات ہو رہی ہے، کہ ووٹ آپ کو کاسٹ نہیں کرنا آتا اور آپ چلے ہیں نیا پاکستان بنانے. کسی حد تک اس بات کے اندر وزن بہرحال موجود ہے. اس کے علاوہ جو تنقید کی جا رہی ہے اور جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو دب گئی ہیں اس تمام تر صورتحال میں، کیونکہ جو بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اس کو اس وقت تقویت دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی اور ان کے رہنما بھی، اور وہ بیانیہ یہی ہے کہ یہی وہ ہارس ٹریڈنگ ہے جس کو روکنے کی ہم بات کرتے تھے، یہی وہ کرپشن ہے جس کو روکنے کی ہم بات کرتے تھے. اور اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما آپ کو جواب نہیں دے گا جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ حضور والا ارشاد فرمائیے، یہ بتائیے کہ جب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں، جب آپ بدعنوانی کی بات کرتے ہیں، جب آپ بکنے کی بات کرتے ہیں، تو کون لوگ ہیں جو بکے ہیں؟ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو بکے ہیں تو آپ اس کے اوپر پھر سسٹم کی بات کرتے ہیں. سسٹم ٹھیک کرنا بھی اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ دعویٰ آپ نے کیا تھا کہ ہم ریفارمز کریں گے اداروں میں، اور یہ دعویٰ آپ نے کیا تھا الیکٹورل ریفارمز کا، آپ نے دعویٰ کیا تھا، لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر کچھ بھی پیش رفت، ذرہ برابر بھی پیش رفت نظر نہیں آتی. صرف تنقید کی جاتی ہے اداروں پر، تنقید کی جاتی ہے اپوزیشن پہ. گزشتہ 30 سالوں میں، 35 سالوں میں وہ آپ کے لوگ جو مبینہ طور پر آج بکے ہیں، کیا آپ ان کے خلاف جائیں گے؟ کیا ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کیا ان کو بے نقاب کریں گے؟ کیا ان کو میڈیا کے سامنے لے کر آئیں گے؟ کیا ان کو قرار واقعی سزا دیں گے؟ میرے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام وہ الیکٹیبلز ہیں جن کے بل بوتے پر آپ کو حکومت ملی. جب آپ بات کرتے ہیں 22 سالہ جدوجہد کی، تو وہ 22 سال میں 2011 کے بعد کا عرصہ آپ کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ 2011 تک جو آپ کی جدوجہد تھی، جو آپ کی کوشش تھی، اس میں بھی مشرف کے ساتھ جو آپ نے کوشش کی تھی ساتھ مل کے آنے کی، اس عرصے کو بھی آپ نکال دیں تو چند سال آپ کے انڈر 10 کچھ آپ کے سال بنتے ہیں، جس کے اندر نظر آتا تھا کہ آپ نے کوشش کی، آپ نے جدوجہد کی. لیکن جب آپ نے یو ٹرن لیا بہت بڑا، اپنی پارٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن، اور وہ تھا الیکٹیبلز کو سامنے لے کر آنا 2011 کے جلسے کے بعد سے، وہ ایسا یو ٹرن تھا جس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی پارٹی کے منشور سے ہٹ چکے تھے. آپ کی پارٹی کے جو آپ کا دعویٰ تھا وہ نئے لوگ اور وہ لوگ جن کے اوپر کوئی چارجز موجود نہیں ہیں ان کو لے کر آنا تھا. آپ کے تو سارے کیسز تب بند ہوتے ہیں جب آپ کی پارٹی کو جوائن کرتا ہے. آپ تو ایک ادارے کو، ہماری ساری اپوزیشن ایک لانڈری کہتی ہے جس میں دھل کے سارے باہر آ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ ان لوگوں کے خلاف اگر ایکشن نہیں لے سکتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت بہت ہی کم فرق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو یہ تنقید کرنا بھی جائز نہیں ہے. دوسرے پہ تنقید تو آپ کا اس لیے نہیں بنتا کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، پہلے اپنے لوگوں کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ کسی دوسرے پر تنقید کریں. یہ تو روایات ہیں جو کہ گندی روایات ہیں، بری روایات ہیں ہماری سیاست کی، خرید و فروخت کی. لیکن پہلے وہ تو دیکھیں کالی بھیڑیں آپ میں کون موجود ہیں جو آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، جو جو پیسے لے کے ووٹ دے رہی ہیں اور وہ آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں. کیا ان کو آپ کی پارٹی میں موجود رہنا چاہیے؟ کیا حکومتی صفوں میں ان لوگوں کو موجود رہنا چاہیے؟ اس کا سوال کا جواب ہے ہرگز نہیں. لیکن اس کا جواب آپ کو آج کے دن کوئی ایک رہنما بھی نہیں دے گا. صابر شاہ صاحب موجود ہیں، اینالسٹ ہمارے ساتھ. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں آج بننے والی صورتحال کو؟ کیا جو بیانیہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے، ساری غلطی، سارا قصور جو ہے وہ ہمارے سی پی کا ہے، ادارے کا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ آج ہوا ہے؟ دیکھیے جی، اگر کل کی ویڈیو ٹھیک ہے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی، تو یہ تو ڈیسیژن فوری سی پی کو لینا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں قصوروار ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جہاں تک بات ہے ان ممبران کی جنہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں ڈالا، تو ظاہر ہے انہوں نے جان بوجھ کے نہیں ڈالا. ممکن انہوں نے کوئی کام کہیں ہو اور حفیظ شیخ نے نہ کیے ہوں. اس میں زرتاج گل کا بھی نام آ رہا ہے، شہریار آفریدی کا بھی نام آ رہا ہے، سندھ سے بھی کچھ لوگوں کو نام آ رہا ہے. تو یہ تو بات طے ہے کہ انہوں نے غصے میں آ کے اور ایگو ڈومینیٹ کر کے انہوں نے عمران خان کی بھی بات نہیں سنی اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کل کو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. خیر بات تو واضح ہے، پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں
کہ معاملات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں جو آپ کو نظر آئے ہیں آج. یا تو ان کو اسمبلی توڑنی پڑے گی اور الیکشن کال کرنے پڑیں گے, اور یا میرے خیال ہے پریزیڈینشل سسٹم کی طرف پاکستان جائے گا تو ملک چلے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران اعتماد کا ووٹ لے لیں گے, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو, اور یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا. یقین کیجئے اس وقت بھی لوگ سامنے آ جائیں گے اور اس وقت بھی آپ کو ہارس ٹریڈنگ نظر آئے گی. سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا, شور بھی مچا, میڈیا بھی چیخا, ویڈیوز بھی آئیں, شرمناک قسم کے انکشافات بھی ہوئے, گھوڑے اور کھوتے بگنے والی باتیں بھی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کبھی نہیں ہوئی ہوگی جو آج ہوئی ہے اس الیکشن میں, حفیظ شیخ اور اسپیشلی یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں. پھر پیسے کے بال پہ عبد القادر صاحب بھی آگے سینٹ میں, شروع سے آتے ہیں لوگ, میں نے تو ایک نام لے لیا, اور بھی آئے ہوں گے. اس کا کریڈٹ تو سر پاکستان تحریک انصاف کو جانتا ہے نا, اس طرف سے کان نہیں پکڑے تو دوسری طرف سے کان پکڑ لیا. جی جی درست ہے, میں اس وقت سب کو بلیم کر رہا ہوں. جی میں سمجھ رہا ہوں, میں کسی ایک کے حق کی بات نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک, برابر کے جرم میں برابر کے شریک ہیں عمران خان. ایبسولوٹلی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پارٹی میں چندہ دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, چندہ دینے والوں کو یا سیٹیں ملتی ہیں یا ان کے حق میں لابی کی جاتی ہے. لابی تو دنیا بھر میں ہوتی ہے, لیکن اتنے بونڈے اور کروڈ انداز سے جس طرح پیسہ چندے کی صورت میں ہماری پارٹیز لے لیتی ہیں یا جلسوں کے لیے لوگوں سے خرچہ لے لیتی ہیں اور بعد میں ان کی جائز ناجائز مانتی ہیں اور اربوں کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں, اتنے بونڈے انداز میں تو یار کہیں نہیں ہوتا. نہیں, امریکہ میں بھی لابنگ ہوتی ہے, برطانیہ میں بھی کوئی ڈکے چپے طریقے سے کچھ لیجسلیٹر ایسی باتیں کرتے ہوں گے ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز میں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بائی کیمرل ویسٹ منسٹر سسٹم ہے ہمارا لیجسلیچر کا, یعنی لوور ہاؤس ہمارا نیشنل اسمبلی ہے, اپر ہاؤس ہمارا سینٹ ہے, برطانیہ کی طرح, انڈیا کی طرح, یہ چل نہیں رہا. حکومت کی میجورٹی, اب دیکھیے آج حکومت کی سیٹیں بھی بڑی, سب سے بڑی جماعت بھی بنی سینٹ کی, لیکن اگر آپ اپوزیشن کی سیٹیں دیکھیں, فضل الرحمان فار ایگزامپل, یا ان کے ساتھ آپ صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ملا لیں, تو مجھے بتائیے کہ 2/3 اکثریت تو کبھی بھی حکومت کو یہاں سے نہیں حاصل ہوگی. سمپل میجورٹی والا کو معاملہ ہوگا تو وہ حل ہو جائے گا. گند بھی پڑے گا, شور بھی, آپ نے وہ تمام مناظر دیکھے, دھینگا مشتی کے, لڑائیوں کے, بدتمیزی کے, گالیوں کے, دھمکیوں کے, وہ جو سب کچھ گلیوں میں ہوتا ہے. کل سندھ اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا. سو کہنے کا مقصد ہے, آپ مجھے بتائیے کہ سسٹم چلے گا اس طرح سسٹم نہیں چلے گا. یہاں سب کچھ بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. اتنا شور مچنے کے باوجود میں نے کہا آپ کو درجنوں ارب روپے کا کاروبار ہوا ہوگا سینٹ کی سیٹوں کا. اچھا سر, جی جی سر, یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر جو اپوزیشن ہے وہ جب حکومت میں تھی تو وہ بھی کوشش کرتی تھی کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہو جائے, اس وقت اپوزیشن ساتھ نہیں دیتی ان کا. ابھی جو تنقید کر رہی ہے اپوزیشن, جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے وقت کے اندر بھی یہ کوشش کی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک 11th آور کے اوپر آ کے پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کر لیتی ہے اور قومی اسمبلی میں یا اسمبلیوں کے اندر لائے بغیر اس معاملے کو اس کے اوپر فیصلہ کر لیتی ہے, اس کا طریقہ کار وضع نہیں کرتی, ہمیں لوپ میں نہیں لیتی. کس حد تک یہ شکوہ جائز ہے؟ دیکھیے تحریک انصاف کچھ بھی کر لے, اپوزیشن اس کے مخالف ہی چلے گی, اینڈ وائسا ورسا. اپوزیشن اگر کوئی اچھا کام کر ہی لے, فرض کیجئے کبھی کر ہی لے, تحریک انصاف اس کے خلاف چلے گی, ورنہ تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. جہاں تک بات ہے اوپن بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ کی, میں پھر عرض کر رہا ہوں, سارے اس حمام میں ننگے ہیں, چیزیں واضح تھیں, چیزیں سامنے تھیں. حفیظ شیخ کو شاید کسی اپنے ایٹیچیوڈ کی بھی مار پڑ گئی ہے تھوڑی بہت, ورنہ شاید ایک سیٹ سے جیت بھی جاتے. یہ میرا ذاتی خیال ہے. ان کے پاس منسٹرز بڑی اہم ہیں, تو زرتاج گل اور افریدی نے, شہریار افریدی نے تو کھل کے اپنے غصے کا مبینہ طور پر اظہار کر دیا ہے. تو اب دیکھنا کہ آگے کیا بنتا ہے اور کتنے روز اب اور کس سے لوگ ناراض ہیں, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. مجھے تو لگتا ہے ان کے جو میڈیا پرسنل ہیں ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی, کئی منسٹرز کی بھی آپس میں نہیں بنتی. نواز شریف کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. زرداری صاحب نے ذرا کنٹرول اور طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے پارٹی کے اوپر, یعنی اگر کل کو خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے انیکٹیو ہوتے ہیں تو معاملہ ٹوٹلی ٹھپ ہو جائے گا. میں یہاں ایک بات آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں لوگ بھی اس کو سن لیں, آپ بھی سن لیں, تاکہ اس پہ بھی انالیسز ہو. یار ہم جو ہمارے ملک میں حالات ہیں, یہاں تو میرا خیال ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو میعاد ہے وہ 3 سال ہونی چاہیے.
उसी से को प्रेशर पड़ सकता है सियासतदानों के पर के वो काम कर लें, या लोगों की गुर्बत में कमी ले आए। उन्हें पता होगा 3 साल बाद फिर वोट लेने जाना है। अब सेनेट मेंबर 6 साल के लिए होता है, नेशनल असेंबली 5 साल के लिए होती है। पिछले कई मेरे ख्याल 15-20 साल से तो नेशनल असेंबली भी मुद्दत पूरी कर रही है, अगर से वज़ीर आज़म बदलते रहे हैं अदालती ऑर्डर्स के ऊपर। तो ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, 5-5 साल कौन इंतजार करेगा। सर ये तो कहते हैं कि ये 3 साल का अरसा जब गुजरा है, सवाल करते हैं तो वो कहते हैं अभी वक्त ही क्या हुआ है, 35 साल का गन साफ कर रहे हैं, आप 3 साल की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत लंबा अरसा चाहिए। वो तो अगले 5 साल की भी तैयारी करके बैठे हुए हैं। जी सारे मिले हुए हैं। देखिए मैं एक बात अर्ज करता हूँ, मैं दाद देता हूँ अपोजिशन को। मैंने आज तक नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी के मुंह से ये नहीं सुना कि हमने करप्शन खत्म करनी है। करप्शन का वर्ड शायद उन्होंने बोला ही नहीं अपने टेन्योर्स में कभी। और भाई वो तो मानते हैं, वो कहते हैं कर लो जो करना है। इधर मुसीबत ये है कि सुबह से लेकर शाम तक हमें भाषण दिया जाता है करप्शन के खात्मे का। सुबह से शाम तक हमें ईमानदारी और रियासत मदीना के मुतालिक बताया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि जो 12-14 स्कैंडल हुए हैं, चीनी का, आटे का, तेल का, दवाइयों का, इसमें अरबों रुपया कौन खा गया, पकड़ा कौन गया। बंदे तो बाहर फिर रहे हैं यार, सारे इंजॉय कर रहे हैं। पकड़ा कौन गया बंदे? उनमें से बहुत सारे वो हैं जो आपके फाइनेंशियर और स्पॉन्सर रहे हैं, हमने उनको देखा, हम सब जानते हैं, कुछ हकीकतें सबके सामने वाज़ेह होती हैं। तो नवाज शरीफ और जरदारी ने तो कभी नहीं कहा करप्शन कम करें या हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप उन्हें दाद दें, यकीन कीजिए। बिल्कुल सही है सर। साबिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के अंदर। साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और तजिया पेश कर रहे थे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। नज़ीर लगारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर कैसे देख रहे हैं आज के नताइज को? और हफीज शेख साहब के हवाले से बताइएगा। अभी साबिर साहब बात कर रहे थे कि 2 वोट खासकर शहरयार आफरीदी और जरताज गुल का बताया जा रहा है, ये कोई उनका पर्सनल ग्रज था जिसकी वजह से, ये उनकी असेसमेंट थी, पर्सनल ग्रज था जिसकी वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। तो क्या कैंडिडेट चूज करते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती हुई है? नहीं, मेरे ख्याल में एक तो कैंडिडेट जो है वो उनकी मजबूरी थी, उन्हें वजीर खजाना बना चुके थे और उन्हें इस वजह से उनको टिकट देना था और उन्हें कामयाब भी कराना था, ये उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। और शायद इस तरह की फरमाइश भी रही होगी कि जिन्होंने वजीर खजाना भेजा है वो भी चाहते होंगे कि वो पार्लियामेंट से मुंतखब होकर और हमारे एक नुमाइंदे के तौर पर काम करे। ये सारी चीजें अलग हैं, लेकिन असल इशू ये है कि जो वोट नहीं डालने वाले हैं या जिन्होंने अपना वोट खुद उसको जाय किया, वो कमाल की बात है जो आप अभी कर रहे थे। यानी जरताज गुल ने अपना वोट जाय किया, शहरयार आफरीदी ने अपना वोट जाय किया। अब तो सारा का सारा मीडिया कह रहा है कि इमरान खान ने भी अपना वोट जाय किया और उन्होंने भी एक टिक का निशान लगाया। मोहर लगाने की बजाय उन्होंने टिक का निशान लगाया, जो निशान नहीं लगाना था, इससे उनका वोट भी लाया हुआ। और 7 आदमियों ने वोट दिया और सारे हुक्मरान पार्टी के। यानी कि ये तो कोई बहुत ही बड़ी चीज हो गई है, या इज्तिमाई तौर पर सबकी मत मारी गई है और उन्होंने जो है वो अपोजिशन के एक ऐसे उम्मीदवार को जितवा दिया जो उनके लिए एक खतरे के तौर पर सामने आया है। मेरे ख्याल में अब चीजें बहुत वाज़ेह होती जा रही हैं। 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो ये है कि हम जब सुबह उठे हैं तो मालूम हो कि इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ दी हैं, ये ऐसा भी सोचा जा सकता है। और 2 ऑप्शन और हैं, एक ये कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें या अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करे। तो ये इन 3 सूरतों में से कोई ना कोई सूरत होने जा रही है। एतमाद का वोट ऐलान कर दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह महमूद कुरैशी से ऐलान करने से नहीं होगा, वजीर अपना बाकायदा टेबल होता है कि एतमाद का वोट जो है वो करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं होता, ये स्पीकर को डिलीवर करना होता है, इन ड्यू टाइम होता है, उसके कुछ अवकात होते हैं। अब देखना यह है कि दौड़ कैसे लगती है, भागम दौड़ कैसे होती है कि कौन अपोजिशन पहले तारीख अदम एतमाद जमा कराती है या हुक्मरान जमात जो है एतमाद का वोट लेने की करारदाद जमा करानी है। असल बात तो ये होती है कि ये फ्लोर पर होगा जमा या सेक्रेटरीट को दिया जाएगा, लेकिन ये इस तरह के पैगाम जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैगाम के जरिए नहीं होता है ये। अच्छा सर ये बताइएगा कि क्या अगर ये जाते हैं कॉन्फिडेंस वोट की तरफ जाते हैं तो क्या फोर्स ही कर रहे हैं सर ये आज के खासकर नताइज देखने के बाद? मेरा ख्याल ये है कि अब वो मौसम बहार गुजर गया है, यहाँ मुल्क में तो शुरू हुआ है और पाकिस्तान में मार्च लग चुका है और मार्च में जो है एक सीजन भी है। हमारे यहाँ सरायकी में कहते हैं वन ऑफ दी मौसम,
کہ اب پودے جو ہیں وہ شگوفے کھلنے لگے ہیں اور جو ہے خوید اٹھنے لگی ہے اور جو سبزہ ہے وہ ہرا ہونے لگا ہے، درختوں کے پتے جو ہیں وہ اب ہرے ہونے لگے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ لیکن حکومت کے اقتدار کا زوال وہ شروع ہو چکا ہے. اس کی مدت کتنی لگتی ہے، یہ ہفتوں کا کھیل بنتا ہے یا مہینے تک جاتا ہے یا کچھ اور مدت لیتا ہے، لیکن بہرحال یہ کھیل اپنے اختتام کی طرف چل پڑا ہے. پی پی سر ریوائیو کرتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو اس صورتحال میں اگر ایسا کچھ معاملہ بنتا ہے تو؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا اگر ایسا کچھ معاملہ بنتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کچھ بہتر پوزیشن میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ کون سی پارٹی بہتر پوزیشن میں آ رہی ہے. اگر یہ تاریخ عدم اعتماد پیش کرنے جا رہے ہیں تو انہیں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بھی دینا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون بنتا ہے پاکستان میں. اپنا یا تو شہباز شریف بنیں گے یا مولانا خود پی ڈی ایم طے کرے گی کہ کون وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا. اگر تحریک عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں تو یہ پی ڈی ایم نے طے کرنا ہے. اور میرا خیال یہ ہے، میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب شاید اس معاملے میں اپوزیشن کے ساتھ بات کر چکے ہیں. جبھی وہ اس گیم میں جب انٹر ہوئے تو وہ یہ سمجھ کر انٹر ہوئے تھے کہ اب یہ گیم ختم ہونے والا ہے، اب اپنا ان کا کردار آ گیا ہے. تو انہوں نے باقی اسٹیک ہولڈرز کو وہ بڑی طویل گفتگو کرتے رہے ہیں نواز شریف سے لندن میں، اور وہ مولانا کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں اور دیگر لیڈروں کے ساتھ بھی رابطے میں رہے ہیں. اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں خاص طور پر جو کینڈیڈیچر ہے نئے لیڈر آف دا ہاؤس کا، اس کے لیے انہوں نے ایک راستہ چن لیا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ خود ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اس میں اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی حکومت ختم ہو جاتی ہے. اب تیسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں. تو اسمبلی کے توڑنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کیا وہ اور لیڈر اپوزیشن پہلے طے کریں گے کہ کون انٹیریم وزیر اعظم ہوگا اور انٹیریم سیٹ اپ کیا ہوگا. تو یہ انہیں طے کرنا پڑے گا. اب ان دو تین صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ شکوہ کس حد تک جائز ہے حکومت کا، جو کہہ رہے ہیں کہ نظام خراب ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غلطی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے بڑے پیمانے پر، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، اور اپنے بکنے والوں کا ذکر نہیں کر رہے سر؟ نہیں، ایک تو یہ کہ ان کا کون بکا ہے ہمیں بھی نہیں معلوم ہے یہ بات کہ ان کا کوئی بکا ہے یا نہیں بکا ہے. خیبر پختونخوا میں جتنی سیٹیں ان کی بنتی تھیں وہی سیٹیں ان کو ملی ہیں. بلوچستان میں ان کی سیٹ زیادہ بنی ہے، بلکہ ایک ایسے امیدوار کو جن کا ٹکٹ واپس لے لیا گیا تھا اور وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی سے کہا گیا کہ وہ ٹکٹ دیں، اس نے ٹکٹ دیا اور وہ بھی کامیاب ہوئے. تو ان کی کامیابی بلوچستان میں بھی توقع سے زیادہ تھی. سندھ کے اندر بھی ان کی کامیابی جو ہے وہ توقع سے زیادہ تھی. ایک انہوں نے سب نے مل کر ایک کو ہرانا تھا، وہ پیر صدر الدین شاہ راشدی تھے. ان کے ووٹ لیے، ان کے 14 ووٹ انہوں نے لیے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان کو ہروایا پیر صدر الدین شاہ راشدی کے پاس، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس اتنی گنجائش موجود تھی کہ وہ پیر صدر الدین شاہ راشدی کو کامیاب کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کامیاب نہیں کرایا. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے اس گیم کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایک اور امیدوار جیتا ہے. لیکن یہ ان کی اپنی غلطی سے اور بہتر کوارڈینیشن نہ ہونے سے ہوا. وہ ووٹ کوئی نہیں بکا ہے. وہ دو جو تھے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ سندھ ہمارا نہیں ہے. تو وزیر اعظم جیسے منصب پر فائز لوگوں کو اس طرح کا نہیں کہیں. بالکل صحیح ہے سر بہت شکریہ سر. نذیر لغاری صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. فیصل بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر مبارکباد قبول کریں سب سے پہلے، اور کچھ الزامات کا بتا دیں. اس وقت تو جلتے ہوئے توے پہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کرپشن کی، ایسے خرید و فروخت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. آج دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو ایک تاریخی فتح نیشنل اسمبلی ملی. ہمارے جو دوست ہیں اور ہمارے بھائی ہیں پی ٹی آئی کے، تنقید کرنے سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو بتائیں، اخلاقیات کا سبق سکھائیں کہ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، اور اگر آپ لوگ یہ ہوا، آج تو ان کے اوپر عدم اعتماد ہو چکا ہے. پورے اس کی نیشنل اسمبلی کے اوپر
عدم اعتماد کیا. یہ تو ایک مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے عدم اعتماد کیا. جب یہ عوام میں جائیں گے پتہ نہیں کیا حال ہوگا. تو فیصل بھائی پھر شروع سے شروع کریں جہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر خودکشی ہے. ابھی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ پھر تو وہاں سے شروع کر لیں. وہ تو اگر آپ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پورا ایک میراتھن شو کرنا پڑے گا. ایک آدھے گھنٹے کا تو یا 10 منٹ کا پروگرام نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تو پورا دن بھی لگا لے تو کام ہوگا. اس کے جتنے بیانات جتنے ٹویٹس ہیں یہ چیزیں آپ خود بتائیں کہ ایک شخص جو وزیر اعظم ہے جو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے ووٹ کیسے ڈالنا ہے, وہ ملک چلا رہا ہے. صرف وہ نہیں بلکہ وزراء بھی ساتھ. دیکھیے وزراء کے تو یہ حالت ہے کہ میرے خیال میں وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو دیکھ کے جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو گئے تھے. لیکن ہم نے آج ان کا شکریہ بھی ادا کہ ان لوگوں کا, ان وزراء کا بھی جو کہتے تھے کہ جان اللہ کو دینی اور وہ ووٹ بھٹو کو دینا ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, شہر حفیظ صاحب کا, حضرت تاج گل صاحبہ کا, عمران خان صاحبہ کا. اور میں نے جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہی کہا تھا جب عمران خان صاحب ووٹ ڈالنے جائیں گے اور اپنی ضمیر کی آواز کو ان کو آئے گی تو ان کو وہ موازنہ کریں گے ایک ایسے سیاستدان کا جس کی پوری تاریخ سیاسی تاریخ ہے, اور ایک ایسے شخص کا جو ان کے اوپر مسلط کیا گیا ان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے آیا ہے. تو وہ جو ہے وہ پھر اگر موازنہ کریں گے تو گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے. انہوں نے یہ ووٹ ضائع کرنا بھی آپ سمجھے کہ انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا. بالکل ایسے ہی ہے, ظاہر اس کا فائدہ گیلانی صاحب کو ہی ہوا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ابھی نذیر غارث صاحب پروگرام میں موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب نے بہرحال فیصلہ کر لیا ہے کہ نیکسٹ موو کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ شاید ابھی اس پلیٹ فارم پہ نہ بتائیں, لیکن پی ڈی ایم اگر فیصلہ کرے گی تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کر دی ہے, نو کانفیڈنس موشن کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے کہ شاید آپ کی طرف سے ہو جائے. کوئی فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ شاید ان میں اخلاقیات نہیں ہے. بہت سی باتیں کرتے تھے کہ جس دن بھی اتنے لوگ نکلے تو میں یہ کر دوں گا, پارلیمنٹ سے میں یہ کر لوں گا. آج تو پارلیمنٹ میں کیا ووٹ آف کانفیڈنس, یہ شاہ محمود صاحب کون سی کس ووٹ آف کانفیڈنس, آج ہی آپ کے اوپر عدم اعتماد ہو چکی ہے تو آپ کس چیز کے اعتماد کی ووٹ کی بات کر رہے ہیں؟ عدم اعتماد تو آپ کے اوپر آلریڈی آج ہو چکی ہے. آج تو ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا آپ کے اوپر عدم اعتماد ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. ایسی تو بات نہیں ہو سکتی, آلریڈی ہو چکی ہے. آپ دیکھیں یہ تو چیزیں دوسری بات جو ہے, دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب وہی فیصلہ کریں گے اور چیئرمین بلاول صاحب وہی فیصلہ کریں گے جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کرے گی. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمیں جمہوری پروسیس میں رہ کر چیزیں چلنی چاہیے. جو بھی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی جو ہے وہ مستقبل میں استعفوں کا ہے. ہم نے کہا تھا جب تک استعفے نہیں آتے ہمیں پولیٹیکل پروسیس میں جانا چاہیے. آپ دیکھیں ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کی کامیابی تھی, آج پی ڈی ایم کو بہت بڑی کامیابی ملی. تو اس طریقے سے فیوچر میں جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا, چاہے مسنٹ کے حوالے سے, عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے, لانگ مارچ کے حوالے سے, جو بھی ہوگا متفقہ فیصلہ ہم اسی کو اڈاپٹ کریں گے. اچھا یہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں آپ جو کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے نکل کے اب پاکستان پیپلز پارٹی سولو فلائٹ پہ جائے گی؟ نہیں جی, یہ تجزیہ نگار ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, ان کا بالکل اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے, ہم ان کے احترام کرتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے لے کر سولو فلائٹ بالکل نہیں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہ کر ہی فیصلہ کرے گی. بہت شکریہ آپ کا. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور پی ڈی ایم کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا, بلاول صاحب اور زرداری صاحب کی جانب سے. بہرحال ایک بڑی کامیابی ہے پی ڈی ایم کی کہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی کہیں, کیونکہ ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے جس کی امید, جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. اور اب عوام کے حوالے سے جو بات ہے وہ ڈسکا والے معاملے کے اندر جو چیز سامنے آئی اس کے اوپر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر صورتحال بنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, تو آپ اب اگر عوام کے پاس بھی جائیں گے تو جواب آپ کو ایسا ہی ملے گا. اور اس کی جو بڑی وجوہات ہیں وہ اس وقت پاکستان کی گرتی ہوئی اکانومی ہے جس صورتحال سے دوچار ہے ملک اور عوام, مہنگائی, نوکریوں کا نہ ہونا, گروتھ کا نہ ہونا, ترقی کی شرح میں کمی سے مائنس میں جانا. کووڈ 19 سے پہلے ترقی کی شرح آپ جو ہے وہ 5 درجے نیچے لے کر آئے, اس کے بعد اب آپ مائنس میں چل رہے ہیں. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور گزشتہ پونے 3 سالوں کے اندر آپ نے صرف ایک ہی بھاشن دیا ہے, ماضی کی حکومتیں 35 سال 30 سال گند ختم نہیں کیا جا سکتا, اتنا ٹائم اور چاہیے, اتنا وقت اور چاہیے, 100 دن سے لے کے 6 ماہ سے لے کے سال سے 2 سے 3 سال. اور اب آپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی, آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ آپ کو نہیں دیا جا سکتا.
ہم ایک دن کے اندر یہ نہیں کر سکتے. یعنی آپ 3 سال گزارنے کے بعد بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نہیں کیا جا سکتا. اور یہ وہی تمام رہنما ہیں جو ٹاک شوز میں آ کے, جو پریس کانفرنسز کر کے, جو عوام کو جلسے میں بلا کے وہاں پر تقریریں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی حالت ہم دنوں میں بدلیں گے. آپ دیکھیں گے جس دن حلف اٹھائیں گے اس دن کیا ہوتا. آپ دیکھیں گے جس دن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو کیسی تبدیلی آئے گی, کیا چینج آئے گا, ملک میں کیسے رونق ہوگی, ملک کے اندر کس طرح سے عوام کی زندگی آسان ہوگی. اور عوام کی زندگی کے حوالے سے آپ اس کو نہ تجربہ کاری کہہ لیں, آپ اس کو نہ اہلی کہہ لیں, کچھ بھی آپ کہہ لیں, لیکن معاملات آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہے. اس بات کو آپ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے, لیکن اس کا فیصلہ کرے گی عوام, کرے گی کہ جو اس وقت صورتحال ہے, جن ریفارمز کی آپ نے بات کی تھی, چاہے وہ ہیلتھ کے اندر تھیں, چاہے وہ ایجوکیشن کے اندر تھی, چاہے وہ پولیس ریفارمز تھی, جوڈیشل ریفارمز تھیں, الیکٹورل ریفارمز تھیں, کسی بھی سطح پر آپ بات کر لیں, آپ نے ان ریفارمز کے لیے کام نہیں کیا. جب بھی آپ سے کسی بھی قسم کا سوال کیا جاتا ہے تو آپ ماضی کی حکومتوں کی ہی بات کرتے ہیں, ماضی کی حکومتوں پر ہی ملبہ گراتے ہیں. جو بھی منسٹر آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے, آپ یقین جانیے کہ وہ اپنی منسٹری کی کارکردگی کے علاوہ دنیا کی ہر بات کرتا ہے, اپوزیشن کی بات کرتا ہے, ملک کی بات کرتا ہے, عوام کی بات کرتا ہے, لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اس نے کیا پرفارم کیا ہے, اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے. تو اتنی دیر تک میرا خیال ہے کہ عوام کی آنکھوں میں دھول چھونکنا ممکن نہیں ہے. اگر الیکشنز کی طرف جاتے ہیں جس کے چانسز بہت کم نظر آتے ہیں, تو پھر تو اگر دھاندلی نہیں کرتے آپ اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں, بہت مشکل ہے. کیونکہ عوام نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں پر پہنچایا, اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی کیا صورتحال ہے, اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اکانومی کہاں پر چل رہی ہے. اس نے بڑے بڑے اشاریے جو آپ پیش کرتے ہیں, بڑی بڑی فگر جو آپ پیش کرتے ہیں, بڑے بڑے الفاظ کا جو گورکھ دھندا آپ کرتے ہیں, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس چیز سے کتنا قرضہ آپ نے لیا, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو اس وقت جس آپ نے دال روٹی کے چکر میں ڈالا ہوا ہے, وہ اسی بھنور کے اندر, اسی چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں, اور وہ صرف اسی چیز کے اندر ہیں کہ ان کے لیے کیا ریلیف ہے, ان کے لیے کیا آسانی ہے, ان کے لیے کیا بہتری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بہتر کرنے جا رہے تھے یا بہتر کرنے جا رہے ہیں, تو نہ تو آپ نے قوم کے ساتھ شارٹ ٹرم گولز ڈسکس کیا کرنے, بتانے آپ نے. نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ. سر کیا حالات ہونے جا رہے ہیں آج کی اس تاریخی فتح کے بعد؟ نو کانفیڈنس ووٹ کی طرف پی ڈی ایم جائے گی؟ دیکھیں جی, ابھی ہم نے پریس کانفرنس ہونی ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن دا کال. سر ابھی وہ فارن منسٹر نے کہا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس دے گا, تو لیٹ ہم ٹیک دیٹ ووٹ آف کانفیڈنس, اور پھر یہ اسٹیبلش ہو جائے گی کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اچھا, تو سر یہ یعنی آپ, کیونکہ ابھی نذیر لغاری صاحب پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پریس کانفرنس سے تو یہ فیصلہ نہیں ہونا, ابھی دوڑ لگے گی حکومت اور اپوزیشن میں. حکومت جائے گی نو کانفیڈنس ووٹ کی طرف اور کانفیڈنس ووٹ کی طرف جائے گی, سوری الٹا کر گیا ہوں میں, نو کانفیڈنس ووٹ کی طرف جائے گی اپوزیشن اور کانفیڈنس ووٹ کی طرف جائے گی حکومت. تو سر آپ نہیں جائیں گے نو کانفیڈنس ووٹ کی طرف؟ دیکھیں جی, ہمارا نو کانفیڈنس کا فیصلہ ہماری پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا, دے ول ڈیسائیڈ کہ ہم نے کب موو کرنا ہے, کیسے موو کرنا ہے. یہ اسٹریٹجی ہم خود بنائیں گے. ابھی کیونکہ اس کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, اس کی میٹنگ جو سربراہ اجلاس کی ہوگی اس میں ڈیسیژن آ جائے گا. سر کب تک ایکسپیکٹڈ ہے میٹنگ؟ انشاءاللہ ان ویری نیئر فیوچر, کیونکہ آج مورلی عمران خان ہیز ٹو اسٹیپ ڈاؤن, اس لیے کہ ہی ہیز لاسٹ دی الیکشن فار اسلام آباد. اور آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے الیکشن کے لیے الیکٹرل کالج نیشنل اسمبلی ہوتی ہے, اور نیشنل اسمبلی میں آج اللہ تعالیٰ نے کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی ایم کو دی ہے. اچھا سر, وہ بہت شور ڈال رہے ہیں حکومتی ترجمان, رہنما, ٹویٹر کے اوپر, میڈیا پہ, پریس کانفرنسز میں, کہ تاریخی دھاندلی ہوئی ہے, تاریخی کرپشن ہوئی ہے, ووٹ جو ہے وہ خریدے گئے ہیں بڑے پیمانے پہ, اور جیسے روایت رہی ہے ان کی کہ وہ سارا ملبہ چاہے کارکردگی کا ہو چاہے کسی خرابی کا ہو وہ اپوزیشن پہ ڈالتے ہیں. اس کے اندر بھی وہ کر رہے ہیں, اور اضافی طور پر وہ ادارے کو بھی اس سارے معاملے کے اندر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. سر یور ویوز؟ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, کورٹس میں جائیں, اپنے موقف کی اسٹیبلش کریں, اس کو موقف کو اپنے موقف کو سبسٹینشیٹ کریں وہاں پہ. یہ زبانی پریس کانفرنس سے بات نہیں ہے. جو ہارڈ فیکٹ یہ ہے
کہ عوام کے منتخب نمائندوں نے ان کو مسترد کر دیا. سر یہ بتائیے گا یہ جو ویڈیو تھی گیلانی صاحب کے بیٹے کی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ قطعاً نہیں بڑھ سکتی کہ گیلانی صاحب کا کینڈیڈیٹ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے اور جس کی وضاحت ان کے بیٹے نے خود کر دی یا ناصر شاہ نے خود دی. اگر وہ ہے تو ایک لیگل فورم پہ اسٹیبلش کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وضاحت کے بعد میرا کوئی موقع نہیں آنا چاہیے سامنے، نہ میں ضرورت ہے اس کی. رائٹ. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، وہ کس کیپیسٹی میں ایم این ایز کو بلا کے جو الیکٹرل کالج ہے سینٹ کی سیٹ کے لیے وہاں پہ لوگوں کو ڈول آؤٹ کر رہا ہے 50 کروڑ روپے. تو میں نے تو آج سیکرٹری جنرل آف پاکستان پیپلز پارٹی ایک ریکویسٹ کی ہے اور اپنی اپلیکیشن موو کی ہے کہ الیکشن کمیشن کوگنیزنس لے اس بات کا کہ یہ جو 50 کروڑ روپیہ انہوں نے آفر کیا ہے اپنے ممبرز کو، یہ کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے، یہ برائبری میں آتا ہے. ان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے اندر جو قانون ہے اس کے مطابق کارروائی کی جائے ان کے خلاف. سر ایک سوال، غیب کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، ظاہر ہے آپ بھی ایک کوئی ڈیڈ شیور بات تو نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کے ایکسپیرینس کی بنیاد پر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں سر، یہ ووٹ کاسٹ کرنے بھی نہیں آئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو؟ دیکھیں یہ انکمپٹنس ہے پرائم منسٹر کی، جس کا اپنا ووٹ مسترد ہوا. جو ووٹ ڈالنا نہیں جانتا اس کو کیا حق بنتا ہے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہے یا ممبر آف پارلیمنٹ رہے؟ بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. نیر بخاری صاحب موجود تھے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، اور بات کر رہے تھے اور وہ ان کی جانب سے جو بات ہے وہ یہ کانفیڈنس موشن کی طرف جائیں اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نو کانفیڈنس ووٹ کی طرف جائیں گے تو اس کا فیصلہ بھی پی ڈی ایم کرے گی اور پی ڈی ایم کا اجلاس بہت جلد متوقع ہے. اس کے اندر اس کی سربراہی کے اندر یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے کہ اب نیکسٹ موو پی ڈی ایم کا کیا ہوگا. لیکن کافی حد تک اس وقت جو باڈی لینگویج ہے یا جو گفتگو ہے پی ڈی ایم کی بات کریں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنی رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کافی زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اس کانفیڈنس موشن کے اندر بھی. اور آج کی اس جیت کے بعد بھی جس طرح سے ابھی نیر بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی نے سلیکٹ کرنا تھا، اسلام آباد کا نیشنل اسمبلی کا جو مقابلہ ہوا حفیظ شیخ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے مابین، تو اس کا فیصلہ تو یہیں پر ہو گیا. اس کے بعد اخلاقی طور پر ویسے ہی کوئی جواز نہیں رہتا. دو اخلاقی طور پر جواز پیش کی انہوں نے. نمبر 1 یہ کہ آپ وہاں سے ہار گئے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو وزیر اعظم رہنے کا حق نہیں ہے، اور دوسری بات جنہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ بطور ملک کے وزیر اعظم اگر آپ کو ووٹ کاسٹ کرنا نہیں آتا تو اس سے بڑی آپ کی نااہلی نہیں ہو سکتی. یہ ہے وہ تمام تر صورتحال اور جو سوچ رہی ہے اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی. میں نے صورتحال آپ کو بتائی کہ وہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ صرف اداروں پر تنقید، ادارے پر ایک اسپیسیفک ادارے پر تنقید کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تنقید کر رہے ہیں خریدنے والوں پر، بکنے والوں پر بات وہ نہیں کر رہے. فیصل واڑو صاحب کا بھی جو رویہ رہا، جس طریقے سے آج انہوں نے پہلے ووٹ کاسٹ کیا اپنا اور اس کے بعد آ کے وہ استعفیٰ دے کر آئے، اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر خاموش ہے. اس کے اوپر بھی یہ کیسی پریکٹس ہے اس کے اوپر بھی بات نہیں کر رہی. یعنی جو آپ کے چیز خلاف جا رہی ہے یا آپ جس سے سسٹم کے ویک ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر آپ مکمل طور پر خاموش ہیں، اور اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ آواز بلند چیخو پکار کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اور تمام رہنما کر رہے ہیں. اس وقت بخلائی ہوئی نظر آتی ہے حکومت، جس طرح سے ابھی نذیر تغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو صورتحال جیسے پریس کانفرنس کے اندر وضع کی گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے، فواد چودھری صاحب کی جانب سے، اسد عمر صاحب کی جانب سے، یہ پریس کانفرنس میں کرنے والی بات یا یہ پیغام پریس کانفرنس میں دینے والا نہیں ہوتا. آپ نے فلور پہ اس کا فیصلہ کرنا ہے اور ان کے مطابق ایک دوڑ لگے گی جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہوگی. کون پہلے جاتا ہے، کون اس کا جو ہے وہ اسپیکر کے پاس جا کے بات کرتا ہے، اس کا فیصلہ آنے والے چند گھنٹوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہو جائے گا. صبح اٹھیں گے تو صورتحال مکمل طور پر بدلی ہوئی نظر آئے گی. بہرحال میں ذاتی طور پر ان کی رائے کا احترام، لیکن ذاتی طور پر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ 5 سال حکومت پورے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور 5 سال پورے ہونے بھی چاہیے.
کیونکہ جس طرح سے سوال کیا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے جی بالکل ٹھیک ہے، ہم 3 ادوار میں آئے ہیں، ہمیں کام کہاں کرنے دیا گیا، ہمیں مدت کہاں پوری کرنے دی گئی، ہمیں تو ٹائم نہیں دیا گیا، ہم نے پالیسیز کو امپلیمنٹ کہاں پہ کرنا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے تو 5 سال پورے کیے، آپ بتا دیں، اس سے پہلے کی 2 حکومتوں کی بات نہیں کرتے، لاسٹ حکومت کی بات کرتے، وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتا ہے ہمارے اوپر کتنا سٹریس تھا، کتنا فوکس تھا ہمارے اوپر، ہمیں تو اداروں نے کام نہیں کرنے دیا۔ تو کوئی نہ کوئی ہیل حجت، کوئی نہ کوئی بہانہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ اس میں کوئی اتنی زیادہ وہ خوشی کی بات بھی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جائے گی تو کوئی اور پارٹی آئے گی تو وہ پارٹی وہی ہوگی جس کو پہلے آپ آزما چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے چیزوں میں بگاڑ پیدا کیا ہے وہ شاید کچھ بہتری ہو کسی بھی اور کے آرے سے، اور وہ بگاڑ جو پیدا کی ہے وہ اکانومی کے حوالے سے، وہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلنے پہ، وہ لوگوں کے مسائل میں اضافہ کرنے میں، اور وہ تمام سبز باغ، وہ تمام وعدے، نعرے، دعوے جو کیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ ایک بلبلے کی طرح وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کام ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ جو سٹیٹمنٹس آپ کی تھیں، جو چیزیں آپ کی تھیں، بہرحال دیکھنا یہ اگلے چند دن کے اندر جو صورتحال آئے گی وہ مزید واضح کرے گی کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ کیا ہونا ہے۔ اور اس تمام تر صورتحال کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن کا اعتماد ایک دفعہ بحال ہوا ہے، ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی، اور آج سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ ان کا اعتماد بحال ہوا ہے، اور حکومت تھوڑا سا بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن جس میں پہلے کہا ہے دوبارہ سے کہ یہ ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے حکومت کا، اگر یہ جاتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف، تو یہ اس وقت کی اہم ضرورت تھی، اور یہ بات کرنے کی ضرورت تھی حکومت کو جو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب اس کے اوپر وہ قائم رہیں، یہ ایک خدشہ بہرحال ضرور ہے۔ ان دی اینڈ جو کچھ بھی ہو، جیسا بھی ہو، وہ پاکستان یا پاکستان کی عوام کے لیے اچھا ہو، یہ دعا بھی ہے، اور ہم سب کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔